बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नाज़रीन। आज हम आपको आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली के आखिरी गांव ताओबट की सैर करवाने वाले हैं और पूरा एक दिन हमने यहाँ गुजारा था और इसके मनाजिर इतने ज़्यादा थे कि हम एक ही वीडियो क्लिप में ये आपको नहीं दिखा सके, इसलिए इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। आज इसका पहला हिस्सा है, ये शाम का धुंधल का है, जहाँ रास्ते में हम गुजरे थे। यहाँ इस रास्ते का ये एक मंज़र है। एक छोटा सा गांव था जिसको फोलोवई कहा जाता है। फोलोवई में शनाई स्पीकिंग लोग हैं और ये बैक साइड पर रस्तौर से लिंक्ड है। यहाँ से बकरियों की आमद रफ्त लोग पैदल करते हैं रस्तौर और कश्मीर के दरमियान। और इससे आगे के बहुत सारे गांव हम देख इसलिए नहीं पाए कि रात हो गई थी और इसमें ख़ास तौर पर एक काफ़ी मशहूर बड़ा गांव था सरदारी, वो मिस हो गया। और इस तरह हम रात को पहुंचे थे। तो मनाजिर में आपको सुबह के दिखाता हूँ। ये ताओबट के बिल्कुल एंट्रेंस का पोर्शन है, छोटा सा बाज़ार है और ये सबसे पुराना गांव भी है। यहाँ थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर अगर उस तरफ देखेंगे तो पूरा मंजर नज़र आएगा। बेड लक ये हुई हमारी कि हम काफ़ी ऊपर जा नहीं पाए, इसलिए आपको उस तरफ वाला मंजर पूरा नहीं दिखा सकते। इस गांव से या रिहायशी इलाके से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक छोटा सा पुल आता है। इस पुल को क्रॉस करते हैं, पुल दरियाए नीलम के ऊपर है, तो आप उस तरफ पहुंचते हैं जहां पर कसरत से गेस्ट हाउसेस हैं, बड़े खूबसूरत, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गेस्ट हाउसेस। और वहाँ हमने रात गुजारी। रात बारिश हुई थी। सुबह हम जब उठे हैं तो धूप निकली, इसलिए हमने धूप में बैठकर नाश्ता किया यहाँ पर। और इसके बाद पहले हम इन गेस्ट हाउसेस के राइट साइड का नज़ारा किया, वहाँ जाके मुख्तलिफ मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। फिर लेफ़्ट साइड पर भी हम जाएंगे। तो राइट साइड पर बहरहाल एक से बढ़कर एक सीन तो है ही। यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आई। ये दरख्त के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा एक आउट ग्रोथ है, एक ट्यूमर सा है। वो सचमुच का ट्यूमर है और ये अक्सर लोग पहली दफ़ा देख के हैरान हो जाते हैं, ये क्या है। छोटे मोटे तो देखे थे, इतना बड़ा हमने पहली दफ़ा देखा। तो मेरे साथियों ने पूछा बाहर, मैं क्योंकि बायोलॉजी का एक तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं इनको बता रहा था कि इसको गाल्स भी कहते हैं, कैलस भी कहते हैं, प्लांट कैंसर भी कहलाता है। ये अगर दरख्त पर छोटी मोटी कोई चोट लगे फिर ये उभरे, ये एमॉर्फस स्ट्रक्चर, तब उसको कैलस कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हो तो तब उसको गाल्स कहा जाता है। तो ये एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक हद से आगे तो जाने नहीं दिया जाता है। तो एक और ही बहुत ही खूबसूरत प्यारा मंजर था। अमूमन ये होता है कि जो टूरिस्ट हजरात किसी जगह पहुंचते हैं तो सब उसी जगह बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो जगह घिस पिट जाती है। थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था हमें। तो बहरहाल यहाँ बहुत ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त नहीं है। ये जो सामने का मंजर है दरख्तों के बगैर वाला मीडो टाइप का, वहाँ चढ़ के अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा मंजर आपके सामने आ सकता है। हम कोशिश के बावजूद भी वहाँ जा नहीं सके, टाइम मैनेज नहीं कर सके दरअसल, वरना वहाँ जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। उससे ऊपर काफ़ी बड़ा गांव भी आबाद है और ये भी सामने जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था वो गांव है। अब हम दरिया के इस तरफ हैं। यहाँ आप दरिया के पानी के फ्लो को ज़रा देखें, ये अपनी शायरी करता हुआ जा रहा है बड़े आराम से, बड़ी मस्ती से, और इसका पानी भी बहुत खूबसूरत है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक और पानी दिखाऊंगा, वो तो शायरी नहीं गुनगुनाते हुए आ रहा है। ये छोटा सा चश्मे का पानी है जो ऊपर से गालिबन किसी पहाड़ के ऊपर से आता है और इधर मेन दरिया में शामिल हो जाता है। तो यहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं है। दो तरह के दरख्त हैं। ऊपर जो ज़्यादा गहरे सब्ज रंग के हैं वो एवरग्रीन या सदाबहार पौधे हैं, दरख्त हैं, जबकि नीचे वाले ये हल्के, ये डेसिडुअस प्लांट्स हैं। इनके लीफ सर्दियों में गिर जाते हैं। कश्मीर में आपको जगह जगह घोड़े नज़र आएंगे और उसकी एक वजह यह है कि हर जगह तो गाड़ी नहीं जा सकती है, तो घोड़ा आराम से जा सकता है। दूसरा, हरियाली की वजह से, घास की बहुतात की वजह से घोड़े पालना भी इतना मुश्किल भी नहीं है।
تو بہت مزہ آتا تھا ان کو دیکھ کے. گھوڑے کھچر بھی تھے, گھوڑے بھی تھے. کھچر زیادہ تر فوجیوں کے ہیں, گھوڑے میرا خیال ہے عوام کے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اصل میں. ایک دم ہمیں ایسا لگا کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں, ایک خواب نگری میں پہنچے ہیں. اب وہاں اس طرف جائیں اس طرف جائیں فیصلہ نہیں کر پاتے تھے در بدر. تو یہ وہ جھرنا تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا. یہ گنگناتا ہوا بڑے زور و شور اور جلدی میں آ کے دریا کا حصہ بنتا ہے. پھر دریا کی جو مستی ہے اس میں یہ بھی شامل ہو کر بڑے آرام سے پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. یہ دریا کب سے چل رہا ہے, کب تک چلے گا, کوئی کچھ نہیں بتا سکتا. بہرحال یہ جو تاو بٹ ہے, ادھر قدرت کا ہر منظر آپ کے سمجھو اپروچ میں ہے. دریا کو چھوئیں, پانی پئیں, تیریں, اگر تیر رہے ہیں تو بہتر ہے. پھر ہریالی, پھر درخت, پھر پہاڑ, پھر چٹیل راکی پہاڑ اور ویسے پہاڑ, بادل, صاف ستھرا نیلا آسمان. اور کیا چاہیے. تو میں تو اکثر یہاں یہ بھی سوچنے لگا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی اور وہاں پوچھا جائے کہ جنت میں کون سی جگہ تمہیں چاہیے, ابھی تک دیکھی ہوئی کس جگہ رہنا چاہو گے, تو میں تو سیدھا سیدھا کہوں گا تاو بٹ پہ رہوں گا. تاو بٹ جنت کا ایک ٹکڑا ہے, اور جس نے یہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. یہاں کافی ہم رائٹ سائڈ والا پورشن گھوم چکے. اب ہم ان ریسٹ ہاؤس سے لیفٹ سائڈ کی طرف جائیں گے. وہاں بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں وہاں کیا ہے. تو فیملی کے ساتھ بھی آئے, یہاں کوئی مسئلہ نہیں. بہت اچھے لوگ, بہت کوآپریٹیو لوگ, ٹرانسپورٹر بھی, ہوٹل والے بھی, گیسٹ ہاؤس والے بھی. یہاں دیکھا لیفٹ سائڈ پر تو ایک جھولا تھا, تو ہمیں اپنا بچپن یاد آیا. بلا جھجک ہم جا کے جھولے پہ بیٹھ گئے. جھولنے کی کوشش کی لیکن جھولا نہیں. بعد میں احساس ہوا کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بچوں کے لیے ہی ٹھیک ہے. ٹوٹ جاتا تو پھر شرمندگی الگ تھی, نقصان الگ تھا. جو ہی احساس ہوا ہم اتر کے آئے. اب یہاں پر ایک اور گیسٹ ہاؤس آپ کو دکھا رہے ہیں. کشمیر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کم سے کم ہر گیسٹ ہاؤس تقریباً 3 منزلہ ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ لکڑی کے اسٹرکچرز ہیں, تو اس کو بننے میں اتنی دیر نہیں لگتی ہے. بس لکڑی تیار کرنے کے ہنرمند تو بہت ہوں گے, اس لیے بڑے آرام سے بنا لیتے ہیں. اور لکڑی کے یہ سردیوں کے لیے بھی بہت مناسب ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں سردی زیادہ نہیں لگتی. البتہ ایک بڑا رسک ہے, اگر خدا نخواستہ آگ واگ لگ گئی تو پھر اس کا کوئی بھی حصہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. بہرحال کشمیری کاریگر, ان کے ہاتھ میں صفائی بھی ہے, ہنر بھی ہے, اور لکڑی وافر ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے ڈیزائن کے گھر اور گیسٹ ہاؤسز انہوں نے بنا لیے ہیں. یہاں ایک گول میز ملی تو ہم نے کہا کہ مطالعہ پاکستان تھوڑا دہرایا جائے. گول میز کانفرنس کی, اور جو بے نتیجہ ختم ہوئی تو ہم آگے بڑھ گئے. اور آگے جو ہی گئے تو ایک اور جگہ پہنچے جہاں پر کھیت نظر آئے ہمیں. اور یہاں پر 15 جون ہے اور ابھی مکئی کی فصل اگنے لگی ہے. تو ایک لوکل لڑکا ملا ہمیں, اس سے پوچھا تو وہ بتا رہا تھا کہ اکتوبر نومبر سے ہی برف باری شروع ہو جاتی ہے اور مارچ اپریل تک رہتی ہے. یہاں تھوڑا اور آگے گئے تھے تو ہمیں ایک ویل چیئر ٹائپ کی چیز نظر آئی جس کو گراری کہتے ہیں یہ لوگ. اس میں ہم پہلی دفعہ بیٹھ کے دریا پار کر کے ادھر گئے اور وہاں چھو کر واپس آئے. وہ بڑا زبردست تجربہ تھا یہ. اس سے پہلے کبھی ہم ایسی کسی چیز پر نہیں بیٹھے تھے, اور اس سے لطف اندوز آپ بھی ہو سکتے ہیں. 20 روپے کرایہ لیا جاتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ایک نیا تجربہ ہے اور انٹرٹیننگ ہے. اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو بچوں کی تو یہ پسندیدہ چیز ہے. بہرحال اس میں ہو کے آنا اور پھر دریا کے اوپر سے گزرنا بڑا ہی خوشگوار ایک تجربہ تھا. اس سے اترنے کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ جو گھومتے ہیں نہ ختم ہونے والے مناظر ہیں, اور دل بھرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو آگے اور تھوڑا سا ہمیں ایک میدان نظر آیا. یہ ہرا بھرا میدان,
جس کے چاروں طرف زیر تعمیر اور مکمل شدہ گیسٹ ہاؤسز آپ کے منتظر ہیں، اور کوئی خاص نقشے کے تحت تو نہیں ہوتے ہیں، تھوڑی سی ٹاؤن پلاننگ ہونی چاہیے تھی ایسی جگہ، کیونکہ یہ مکان تو میرا خیال ہے ایک ہی دفعہ بنتے ہیں، بہت عرصے تک پھر ایسے رہتے ہیں، اس لیے ٹاؤن پلاننگ کے تحت اگر یہ بنائے جاتے تو لینڈ اسکیپ بھی محفوظ رہتا اور کاسٹ وغیرہ میں بھی بہت وہ ہوتا۔ بہرحال ہم تو ایک دن کے لیے آ کے ان کو کیا مشورہ دیں، یہ عمر انہوں نے یہاں گزارنی ہے، یہ بہتر جانتے ہیں کہ گھر کس طرح کے بننے چاہیے اور ان کو کون سا گھر، کون سا ڈیزائن زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے گرمی سردی دونوں میں، وہ اسی حساب سے بناتے ہیں۔ لیکن ہنرمندوں کے ہنر کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ یہ منظر بھی ہمارا تقریباً مکمل ہو رہا ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور اس سے آگے تو میں نے جیسے کہا کہ نہ ختم ہونے والے مناظر ہیں اور ایک سے ایک اٹریکٹیو ہے، جہاں آپ کھو جاتے ہیں، جہاں ہر طرح کے لوگ گنگناتے ہیں بے ساختہ۔ تو یہ منظر اختتام پذیر ہو رہا ہے، ہم اور آگے بڑھے آگے، اور ایک سمجھو درختوں کے بیچوں بیچ ایک ہری بھری سی بہت خوبصورت جگہ تھی، ادھر بھی بیٹھ گئے، دریا کے کنارے ہم بیٹھ گئے۔ یہ وہ لڑکا ہے جس نے اپنا نام ہارون بتایا، میٹرک پاس کر چکا ہے۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ کھیت تو بہت زیادہ کوئی نظر نہیں آتے ہیں، تو روم کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ زیادہ تر نوکری کرتے ہیں اور کھیتی باڑی بھی ہے، لکڑی کا بھی سلسلہ چلتا ہے، بہرحال روزگار ٹھیک ٹھاک ہے، اور لمبے تڑنگے قد کے خوبصورت لوگ ہیں کشمیر کے۔ یہ لڑکا میٹرک کر چکا ہے اور آگے پڑھنا چاہتا ہے اور اپنے گھر کا واحد کفیل بننا چاہتا ہے، اور اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ بھی شنا بولتا ہے، بلکہ پورے تاوٹ میں شنا زبان بولی جاتی ہے، گلگت والی زبان ہے، گلگت بلتستان والی۔ تو میری تو یہ مادری زبان ہے، اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بھی کوئی اپنی بولی بولنے والا ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر ہم اپنے اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے سب تعریف ہی کریں گے، صرف سفر کی تھکن ہے جو ہمیں ہم پر حاوی ہونا چاہتی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک حاوی نہیں ہونے دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بائیں طرف سے مولانا صاحب ہیں، مولانا ابراہیم، ان کے پیچھے عباس صاحب ہیں، غلام عباس پروفیسر، اس کے بعد ڈاکٹر خالد اشرف صاحب ہیں، پھر ٹوپی والے صاحب پروفیسر بشیر صاحب ہیں، اور یہ دوسری ٹوپی والے طاہر ربانی صاحب ہیں، اور سفید داڑھی والے یہ پروفیسر موسیٰ کلیم ہیں، اور جو بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے یہ موصوف میں ہوں، اور ابھی ایک اور پروفیسر نازل ہونے والا ہے، یہ ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ہے۔ اور ہم سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور سب ظاہر خوش تھے۔ کشمیر دیکھے کوئی اور کشمیر میں موجود ہو اور خوش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سفر کی تھکن ہو یا کھانے پینے میں تھوڑی سی تکالیف ہوں، یہ اپنی جگہ، لیکن ایسی جگہ آدمی بار بار تو نہیں آ سکتا ہے۔ ہم زندگی میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور اتنا متاثر ہو کر جا رہے ہیں، تو آخر میں بے ساختہ سارے گنگنانے لگے، اور گنگنانا تو پڑتا ہے۔ جب نیچر سے آپ باتیں کرتے ہیں تو نیچر شاعری بھی کرتی ہے، آپ کو گنگنانے پر بھی مجبور کرتی ہے، آپ کو نچاتی بھی ہے۔ یہاں دو درخت ہے، میں اشارے کر رہا ہوں کہ وہ جو درخت ہے وہ میرے جسم کی طرح ہے، جو پرانا ہے، سوکھ چکا ہے، اور یہ جو دوسرا درخت ہے بائیں طرف والا، وہ دل کی طرح ہے، جو اب بھی جوان ہے، اور سامنے دنیا ہے جو بہت رنگین لگتی ہے، لیکن یہ دنیا کسی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھتی۔ تو ہم بھی ان کی طرح کبھی فنا ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے، فنا ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم یہ کچھ مناظر دیکھ لیں، کچھ قدرت کے اشارے، کچھ قدرت کی نشانیاں تلاش کریں اس نیچر میں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اور جگہوں پہ بھی جانے کا ارادہ ہے۔ یہاں درختوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑی کے ٹکڑے لوگوں نے سردیوں کے لیے غالباً جمع کیے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں سے ملتی ہیں یہ گرمیوں میں اسٹاک کر لیتے ہیں اور نچلی منزل میں بھر کے رکھتے ہیں، پھر سردیاں بھر لکڑیاں جلا کے گزارا کیا جاتا ہے۔
برف یہاں سنا بہت زیادہ پڑتی ہے، اور جو تقریباً 5 سے 6 مہینے تک یہ پورا علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے، اور اکثر و بیشتر شہروں سے رابطہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گاڑیاں چل بھی سکیں تو بہت مشکل سے کم گاڑیاں ہی چلتی ہیں، ورنہ ان کو خوراک وغیرہ بھی سردیوں کے لیے برف پڑنے سے پہلے اسٹاک کرنا پڑتا ہے۔ تو سردیاں بے شک ان کی بہت مشکل ہوتی ہوں گی، لیکن جو گرمیوں میں جتنے بھی مہینے ملتے ہیں وہ بہت ہی مسحور کن سرزمین کے ساتھ ان کو دیکھنے نصیب ہوتا ہے۔ یہ دریا کے اس طرف والا منظر ہے، اور زیادہ تر جو گاؤں ہے وہ ادھر اوپر ہے، وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے وہ بھی۔ اور اب ہمارا یہ ایپیسوڈ تقریباً مکمل ہونے والا ہے، ہم اپنا رخت سفر باندھ چکے ہیں، سامان پیک ہو چکا ہے، اور ہم اس چھوٹے سے پل پر پہنچ گئے ہیں جس کے تھرو ہم ادھر آئے تھے۔ اب ہم واپس اسی پل سے اس طرف جائیں گے، وہاں سے آگے 10 منٹ آگے ایک اور خوبصورت جگہ ہے، وہ دوسرے ویڈیو کلپ میں میں آپ کو دکھاؤں گا، اور ادھر پہنچنے کے بعد پھر ہم وہ جگہ دیکھنے کے بعد واپس ہم مظفر آباد کی طرف جائیں گے، اور کشمیر ویلی کا جو 6 دن کا ہمارا ٹور تھا وہ اس کا یہاں آج آخری دن ہوگا، اور یہ کلائمیکس بھی کہلائے گا، اور تاؤبٹ کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور میں نے جیسے کہا کہ اگر جنت میں مجھے یہ آپشن دے دے قدرت کہ اب تک جن جگہوں پر گئے ہو ان میں سے کہاں رہنا پسند کرو گے، تو I will choose without any hesitation this piece of land, تاؤبٹ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔